बैक टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर। और आज हम पार्ट 3 जो लेक्चर का है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली क्या लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, हम बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के हवाले से देख सके, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को देखा, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को देखा, हमने हमने देखा कि सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम बिजनेस सॉफ्टवेयर्स को देख रहे थे और ज़रा थोड़ा सा बिजनेस सॉफ्टवेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहले जो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिटेल में देखा था और उसकी मैंने एक दो असाइनमेंट्स भी आप लोगों को दी थी राइट नाउ। और हाँ, एक और चीज़, रीडिंग असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो रीडिंग असाइनमेंट्स हैं इस हवाले से मैंने आप लोगों से डिस्कशन भी करनी है, जैसे थिसॉरस है, मैक्रोज है, स्मार्ट टैग्स हैं, ट्रैकिंग चेंजेस हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने इसके बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और फिर देन हम इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक का स्टार्ट वो बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वो यूज़ किए होंगे जिसमें वी पीपल यूज़ the softwares in a form of rows and columns. The biggest example of it is Microsoft Excel. ये आप लोगों के सामने Excel की एक शीट में ले आता हूँ। अगर तो ये Excel की एक शीट है हमारे पास, जिसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये रोज आ रही, कॉलम्स आ रहे हैं और इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ रही होती हैं। इसके अंदर हम परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए, एप्लीकेशंस की कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर नीचे ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ कोड्स और कुछ फार्मूलाज लिखे गए हुए हैं और इन फार्मूलाज को अगर आप देखें तो इसमें A1 लिखा हुआ है। A1 से मुराद ये है कि जब मैं कभी इस कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा A1 कॉलम हो जाएगा। A है और यहाँ से ये 1 है, तो दिस वुड बी माई A1 कॉलम। वो कह रहा है A1 प्लस B2 इंटू C12। ठीक है, मैं A में कोई एंट्री करता हूँ 8, B में एक एंट्री करता हूँ 10, मैं इन दोनों को और ऊपर ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ A1 प्लस B2। ओ ये तो मैंने, ये देखिए एक सेकेंड, ये यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत हो गया, B2 है। ठीक है, B2 है, तो दिस वुड बी R B एंड दैट वुड बी R2। तो ये यहाँ पर होगा 8 अगर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड रो है हमारी और ये हमारा बी कॉलम है, तो दिस विल बी आवर B2। इन दोनों को अगर हम A1 को और B2 को, वो कहता है कि आपने प्लस करना है और उसके बाद उसको C12 में आपने मल्टीप्लाई करना है, देन इसके बाद ये वाला एक फार्मूला है, आपने इसको एग्जीक्यूट करना है और देन वो जो दोनों का आंसर आ रहा होगा उसको आपने सम करके इस वाले में C12 में एंड Y112 में। तो y जो है वो काफ़ी आगे जाके आ जाता है। y किधर गया y? तो यहाँ से आगे अगर हम जाएं, एक सेकेंड, तो देयर वुड बी y। तो इस तरह हम डिफरेंट फार्मूलाज को कर सकते हैं। एक और आसान सा तरीका है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास कैलकुलेशन के बहुत सारे फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैं लिखता हूँ, इसको मैं अगर बड़ा कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 10 सॉरी 10 11 15 19 और मैं इन सारों को करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम। मैं अगर सम करता हूँ तो मेरे पास नीचे सारों का एक सम आ जाता है और जैसे मैं इसको सम करता हूँ यहाँ पर एक फार्मूला मेरे पास आ जाता है जिसमें वो मुझे बताता है कि ये जो सम था ये D4 और D8 का था। तो ये तो ऑटोमेटिक फार्मूलाज हैं, ये उस टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं जब आपकी चीज़ें या तो किसी रो में या किसी कॉलम के अंदर एक तरतीब के साथ पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ी हैं तो ऑब्वियसली हमें इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, जिसमें इंडिविजुअली लोकेशन के ऊपर चीज़ें पड़ी होंगी और वहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और इस तरह के साइंस यूज़ करते हुए हमें उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास इसलिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि हम इसके ज़रिए काफ़ी आसानी से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम बड़ी इजीली जो है वो अपना डाटा स्टोरेज और डाटा कैलकुलेशन वगैरह कर पा रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाती है ये कि हम किस तरह, जी चीज़ें मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ, हाउ इज स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइज,
اس میں کالمس جو ہوتے ہیں ان کو ہم لیٹرز کے ذریعے، یعنی کہ یہ جو ہمارے کالمز ہیں ان کو ہم لیٹرز کے ذریعے انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، روز کو نمبرز کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. A cell is an intersection between a column and a number. مثلا یہ اگر ایک سیل ہے یا یہ اگر ایک سیل ہے تو یہ سیل بیسیکلی کیا ہے، یہ سیل دس سیل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ سی کالم ہے اور تھرڈ رو کے اندر ہے تو اس کا نام C3 ہوگا. تو اسی طرح ہم جو ہے وہ کالمز کی جو ہے وہ نام اور آپ دیکھیں آگے جاتے جا رہے ہیں تو جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو یہ جو ہمارے کالمز ہیں یہ ان کی بھی چینج ہوتی جا رہی ہوتی ہے. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ فارمولاز کس طرح ہوتے ہیں. یہ فارمولاز بھی میں نے آپ کو ایک امپلیمنٹ کر کے دکھائے ہیں کہ B10 11 12 13 14 کو ساروں کو ہم یوں پلس کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر میں اس کو پلس نہیں کرنا چاہتا تو میرے پاس ایک پری ڈیفائنڈ یہ فارمولا اویلیبل ہوتا ہے. ہم اس فارمولا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس فارمولا کے ذریعے بھی ہم اپنی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں. صرف ایڈیشن کا فارمولا نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے فارمولاز ہوتے ہیں. اچھا، سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز جو کہ مائکروسافٹ ایکسل کے اندر یوز ہوتی ہے وہ مجھے اس کی گرافیکل السٹریشن لگتی ہے. اچھا، یہ فارمولاز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے فارمولاز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. ہم ان فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے مطلب میں اگر آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کسی پرسن کو ایکسل کی شیٹ آتی ہے، ایکسل کے اوپر کام کرنا آتا ہے، ایکسل کی کیلکولیشن یا اس کے اوپر شیٹس بنانی آتی ہیں، تو دیٹ وڈ بی ویری ویری ہیلپ فل فار دیٹ پرسن ان فیوچر کہ اس کو کبھی جو ہے وہ کسی اور نوکری کی طرف نہیں جانا. میں مطلب بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو صرف ایکسل کے اوپر کام کرنا آتا ہے اور وہ ایکسل کے اوپر کام کرنے کی بیس کے اوپر پورے بزنسز کو، پورے آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں صرف ایکسل شیٹ کے اوپر. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈیٹا بیسز سافٹ ویئر. ڈیٹا بیسز سافٹ ویئر کا جب بھی ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چار چیزیں، ہمارے 5 چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں جس کو کہتے ہیں ایڈ، چینج، ڈیلیٹ اینڈ ریٹریو. کبھی بھی ہم نے کسی بھی چیز کو اپنے ڈیٹا بیس کے اندر انٹر کرنا، سب سے پہلے تو ڈیٹا بیس سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا بیس اوبویسلی ڈیٹا بیس سے مراد ہمارا ایک طرح کا ویئر ہاؤس ہوتا ہے، ایک اسٹوریج پلیس ہوتی ہے جو کہ ورچولی اویلیبل ہوتی ہے. تو ورچولی اویلیبل ہماری جو ویئر ہاؤس یا اسٹوریج پلیس ہوتی ہے اس کے اندر جب ہم کوئی چیز ایڈ کرنا، چینج کرنا، ڈیلیٹ کرنا، سارٹنگ کرنا اینڈ ریٹریونگ کرنا، اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم ایکسیس کر سکیں، مینیج کر سکیں اپنے بھی ڈیٹا کو، کسی بھی ڈیٹا کو جو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے، ایکسیس کرنا ہوتا ہے. اچھا، بزنس سافٹ ویئرس کے طور کے اوپر اگر ہم ڈیٹا بیس سافٹ ویئرس کو دیکھیں تو دیر آر نیومرس اماؤنٹ آف ڈیٹا بیس سافٹ ویئر اویلیبل ہے. لیکن مائکروسافٹ ایکسس ایک ایسا مطلب سافٹ ویئر اویلیبل ہے جس کے ذریعے ہم کوائٹ ایزیلی چیزوں کو مینیج کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے شاید کسی نے مائکروسافٹ ایکسس کو یوز کیا ہے، کسی نے نہیں کیا، لیکن میرے خیال سے وہ میرے پاس میں نے انسٹال نہیں کیا ہوا. ہاں، میں نے انسٹال نہیں کیا کیونکہ میں جو مائنر چیزیں میجر چیزیں ہوتی ہیں جیسے ورڈ، پی پی ٹی اینڈ ایکسل، صرف ان کو انسٹال کیا تو باقی آپشنس کو میں نے ان چیک کر دیا تھا. لیکن مائکروسافٹ ایکسس ACCESS یہ ایسا سافٹ ویئر ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح شیٹس بنا سکتے ہیں. سمپلی اگر میں گوگل کے اوپر جاؤں، فار ایگزامپل لائک گوگل کے اوپر میں اگر دیکھتا ہوں مائی MS ایکسس، ٹھیک ہے، MS ایکسس میں نے کہا چلیں ایٹ لیسٹ دکھا ہی دیں آپ کو. بہت ساروں نے دیکھا ہوا ہے، یوز کیا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا یا جن لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، تو اس طرح کا بیسکلی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر آپ لسٹنگ کر سکتے ہیں، انٹریز کر سکتے ہیں، ان کے ریلیشن شپ ڈائیگرامس بنا سک رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیر آر نیومرس اماؤنٹس آف انفارمیشن دیٹ از اویلیبل ان دیٹ. اور آبویسلی آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں نا، یہ ایک ہے جس میں ہم نے پوری ایئرلی سیل رپورٹ جو ہے وہ اپنے سافٹ ویئر کے اندر پریپیئر کی ہوئی ہے. تو بیسکلی مائکروسافٹ ایکسس سافٹ ویئر کا کام بھی یہی ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ ٹیبلر فارم کے اندر ڈیٹا کو ارینج کر رہے ہوتے ہیں، کالمز ہوتے ہیں، روز ہوتی ہیں، جس کے ذریعے ہم لوگ تمام کی تمام انفارمیشن ہمارے سافٹ ویئر کے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سے ہم سافٹ ویئر ایکسٹریکٹ کس طرح کرتے ہیں؟ جن لوگوں نے تو یہ ڈیٹا بیسز کا کورس پڑھ لیا ہوا ان لوگوں کو تو اوبویسلی اس لفظ سے آگاہی ہے جس کو کیوریز کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان لوگوں کو سمپلی میں بتا دوں کہ جیسے آپ موبائل فون کے اندر سرچ بار میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ آپشن کنٹیکٹ بک میں جا کے وہاں پر سرچ بار میں جا کے آپ اپنا نام لکھتے ہیں یا کسی کا نام لکھتے ہیں جس کو آپ فائنڈ آؤٹ کر کے کال کرنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ اس کا نام فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے ہی آپ اس کو وہاں سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ نام آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بیسکلی
کیا ہوتا ہے وہ بیسکلی ہماری ایک کیوری کہلا رہی ہوتی ہے, اور اس کیوری کی مدد سے ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں, ہم ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن کو جو کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیسز میں اویلیبل ہوتی ہے, اور ونس دیٹ انفارمیشن از ان فرنٹ آف اس, ہم اس کو اس سے کوئی بھی کام یوز کر سکتے ہیں. یہاں پر تو جو سمپلی یہ لکھا گیا ہے نا کہ ہم اس کو پرنٹر کے طور کے لیے بھیج سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو آگے پرسنلی بہت سارے کاموں کے لیے یوز کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں پرنٹر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو کسی دوسرے سافٹ ویئر کے اندر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو چینجنگز کرنا چاہتے ہیں, ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, واٹ ایور دی تھنگ از دیٹ, تو ہم اپنے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کے اندر یہ تمام کام کر سکتے ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کی ایک اور ایگزامپل بھی آپ لوگوں کو میں دے سکتا ہوں. یہ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس, POS ان کو کہا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر ہیں. آپ کسی بھی اسٹور کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر گروسری اسٹور ہے, یا آپ کسی بھی انوینٹری اسٹورس کے اوپر جاتے ہیں, آپ کسی بھی شاپنگ اسٹورس کے اوپر جاتے ہیں, وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جن کو اسکین بار کے ذریعے ہم لوگ ان میں ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے فوراً ایک انفارمیشن ریٹریو ہو کے اسکرین کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. تو بیک گراؤنڈ کے اوپر جتنے بھی سافٹ ویئرز رن ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بزنس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, اور obviously وہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہمارے کام کو آسان بنایا جا رہا ہوتا ہے. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں پریزنٹیشن گرافک سافٹ ویئرز. یہ ایک ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کے بارے میں میرے خیال سے آپ لوگوں کو بتانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یو پیپل آر ویری مچ ویل اویئر آف دیٹ کہ یہ بیسکلی سافٹ ویئرز کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ ناؤ آپ کے سامنے یہ جس میں میں پڑھا رہا ہوں یہ بھی ہمارے پاس ایک گرافیکل سافٹ ویئر ہے. ایسا سافٹ ویئر جو کہ آپ کی کلیکٹیو اماؤنٹ آف انفارمیشن کو ویژول ایڈس کی مدد سے شو کر رہا ہو, سلائڈس کی مدد سے شو کر رہا ہو, جس میں امپورٹنٹ انفارمیشن کو شو کر دیا جائے. یہاں پر تو ہماری جو سلائڈس ہیں وہ ٹیکسٹ بیسڈ ہیں, لیکن سلائڈس آڈیو بیسڈ بھی ہو سکتی ہیں, سلائڈس ویڈیو بیسڈ بھی ہو سکتی ہیں, سلائڈس کے اندر جو ہے کلپ آرٹس بھی انٹر کیے جا سکتے ہیں, اینیمیشنز بھی ہے, یہاں سے بہت ساری اینیمیشنز بھی لگائی جا سکتی ہیں جس کی مدد سے آپ اپنی سلائڈس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں اور انٹرسٹنگ بنا سکتے ہوتے ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا نوٹ ٹیکنگ سافٹ ویئر. نوٹ ٹیکنگ سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنی کاپی کے اوپر رجسٹر کے اوپر نوٹ ٹیکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے ہم تمام کی تمام چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. کاپی یا رجسٹر کے اوپر ہم نے لکھنا ہے تو ہم کسی سائٹ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, کسی جگہ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, جس طرح ہمیں بہتر لگ رہا ہوتا ہے ہم اس طرح لکھ سک رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کبھی بھی میں کسی فار ایگزامپل لائک میں اگر مائکروسافٹ نوٹ ہے, یہ مائکروسافٹ نوٹ کہہ رہا ہوں, نوٹ پیڈ کی اگر ایگزامپل لکھ لوں تو میں اس کو اگر کسی بھی پلیس کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں, کوئی سرکولیشن کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں ارینج کرنا چاہتا ہوں, پیجز بنانا چاہتا ہوں, میرے لیے لکھنا بڑا مینیج کرنا. تو اس کے لیے مائکروسافٹ کا ایک MS نوٹ کے نام سے ون نوٹ کے نام سے یہ ایک اپلیکیشن ہے. میں نے یہ کبھی یوز نہیں کی, لیکن اٹس اے ویری ویری بیوٹیفل اور ویری بیسٹ کائنڈ آف اپلیکیشن جو کہ نوٹ ٹیکنگ کے لیے یوز کی جا سکتی ہے. اسپیشلی اگر آپ ٹیبلٹ PC یوز کر رہے ہیں, ٹچ اسکرین یوز کر رہے ہیں, آپ کے پاس اسٹائلس ہے یا پینسل ہے جس کے ذریعے آپ لوگ جو کیا کہتے ہیں نوٹس لے سکتے ہیں, تو بیسکلی دس کوڈ بی اے ویری ہیلپ فل, جس میں پکچرز امپورٹ کی جا سکتی ہیں, ڈرائنگ کی جا سکتی ہیں, جس کے اوپر آپ کوئی بھی سیکشنز لکھ سکتے ہیں, کسی لحاظ سے بھی کہیں بھی آپ لکھنا چاہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ سٹائلز میں لکھ سکتے ہیں. یہ نوٹ کا نام ہے, اس نے کہا کہ یہ نوٹ بوٹ ہے. ادھر سے آپ انسرٹس کے میں سے جا کے آڈیو, ویڈیوز, پکچرز, فارمولاز بہت سارے فارمولاز, مثلا میں یہ فارمولاز لکھنا چاہتا ہوں تو میں ان فارمولاز کو ایکویشنز کو یہاں سے لکھ سکتا ہوں, اور دین ان کو یہاں سے کاپی کر کے میں کسی اور ڈاکومنٹ کے اندر پیسٹ کرنا چاہتا ہوں. دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار می. اور میں کوئی بھی ایکویشن لکھ کے اس کو میتھ کا بٹن دبا دوں گا سلیکٹ کر کے, تو وہ اس کو آٹومیٹکلی ریکگنائز کر لیتا ہے کہ وہ کس طرح کیا. تو یہاں پر اگر فار ایگزامپل لائک میں اپنی پینسل کے ذریعے اگر لکھ سکتا ہوں, ابھی تو میرے پاس تو یہ پوائنٹر ہے, لیکن اگر میرے پاس پینسل ہو تو میں اس پینسل کے ذریعے ایک فارمولا لکھتا ہوں, اور فارمولا لکھنے کے بعد میتھ کا بٹن دبا دیتا ہوں, اس کو سلیکٹ کر کے, تو وہ اس کو آٹومیٹکلی ٹیکسٹ فارم میں فارمولا کو کنورٹ کر دیتا ہے. اور دیر آر سو مینی ڈفرنٹ فیچرز جس کے ذریعے ہم مائکروسافٹ ون نوٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایور نوٹ, گوگل نوٹ, اوبر نوٹ, سگنیچر, زوہو نوٹ, اینڈ بہت ساری ڈفرنٹ اپلیکیشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں. دین ہمارے پاس
دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں پرسنل انفارمیشن مینیجر سافٹ ویئرس. یہ ایک ایسے سافٹ ویئرس ہیں ہمارے پاس جو کہ ہماری تمام کی تمام چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، جن کو ہم پمس کہتے ہیں. جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں ہوتا تھا تو ہم نے اپنا کیلنڈر، ایڈریس بک، نوٹ پیڈ اور ان تمام چیزوں کو سنکرونائز رکھنا تھا، ارینج رکھنا ہوتا تھا، تو ہم اس کے لیے پمس یوز کرتے ہیں. لیکن اب پمس ہمارے استعمال نہیں ہوتے. اب پمس کی جگہ ہمارے پاس کیا آگے آ چکے ہوئے ہیں؟ موبائل فونز آ چکے ہوئے ہیں. اچھا، پیمس کے علاوہ پی ڈی ایز بھی ہوتے تھے، پرسنل ڈیٹا اسسٹنٹس. پرسنل ڈیٹا اسسٹنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکومنٹس کریٹ کر سکتے تھے، ڈیٹا بیسز لسٹنگ بنا سکتے تھے، سلائڈ شوز بنا سکتے تھے، ہر وہ کام کر سکتے تھے جو اب آپ کا ایک موبائل فون کر رہا ہے. جب ہمارے پاس جی ایس ایم یا اویلیبلٹی نہیں تھی، موبائل فونس اتنے عام نہیں تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کو، یا موبائل فون اگر ہمارے پاس اویلیبل تھے تو وہ 1G یا 2G ٹیکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل تھی جس کے اوپر یہ تمام چیزیں نہیں کی جا سکتی تھی، تو سیپریٹ ڈیوائس بنائی جاتی تھی جن کو پی ڈی ایز کہا جاتا تھا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک پی ڈی اے، لیکن یہ تو ایک سیل فون ہی لگ رہا ہے، لیکن ایک پی ڈی ایز بنائے جاتے تھے. اور ان پی ڈی ایز کی مدد سے جو ہے وہ ہم لوگ، اگر ہم پی ڈی ایز کو سرچ کر لیتے ہیں، چلو ہمارے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس پی ڈی ایز اویلیبل ہوتے تھے جن کے ذریعے ہم لوگ بہت سارے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے یہ دس از دا بگیسٹ ایگزامپل آف اے پی ڈی اے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کال کی آپشن بھی ہے. تو پہلے جب ہمارے پاس کال کی آپشن ہوتی تھی تو ہم پی ڈی ایز کو یوز کیا جا رہا ہوتا تھا. تو یہ ڈفرنٹ ورژنس کے ہوتے ہیں، ہینڈ ہینڈل ہوتے ہیں، ونڈو بیسڈ ہوتے ہیں. اور ہاں، ونڈو بیسڈ تو میں نے خود بھی یوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ کمپیوٹرز اگر میں کلک کروں تو یہ ونڈو بیسڈ بھی ہوتے تھے، جس میں مائکروسافٹ ونڈوز کا ایک ورژن جو تھا وہ انسٹال کر دیا جاتا تھا. ان کے ساتھ پینس بھی اویلیبل ہوا کرتے تھے، تو یہ ہماری ہیلپنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں سافٹ ویئر سوٹ. شروع میں ہم نے پیکج سافٹ ویئر کی بات کی تھی، تو وہی پیکج سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک طرح سے سافٹ ویئر سوٹس ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر ہمارے پاس لارجر اماؤنٹ آف انفارمیشن آ جاتی ہے. وہ لارجر اماؤنٹ آف انفارمیشن کس فارم میں ہوتی ہے؟ وہ ہمارا، اگر میں بزنس سافٹ ویئر لے رہا ہوں تو بزنس سافٹ ویئر کے 3-4 قسم کے سافٹ ویئر، یعنی کہ ان پٹ والا سافٹ ویئر، آؤٹ پٹ والا سافٹ ویئر، اسٹوریج والا سافٹ ویئر. اگر میں مائکروسافٹ آفس کی بات کر لوں تو رائٹنگ کے لیے سافٹ ویئر، ارینجنگ کے لیے سافٹ ویئر، ڈیٹا بیسز کے لیے سافٹ ویئر، ایکسل کے لیے سافٹ ویئر، پریزنٹیشن کے لیے سافٹ ویئر. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمارا ایک سافٹ ویئر سوٹ بناتی ہیں. میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا، میرے بزنس کے اندر 5-6 قسم کے سافٹ ویئر یوز ہونے، تو میں کسی ایک کمپنی کو کہتا ہوں کہ یار مجھے اپنا ایک پیکج دے دیں. جس طرح آپ موبائل کے ایس ایم ایس پیکج لے رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو ہائبرڈ پیکج ہوتا ہے، انٹرنیٹ بھی ملتا ہے، ایس ایم ایس بھی ملتا ہے، کال بھی ملتی ہے. تو اس طرح میں آرگنائزیشن سے بیسکلی پیکج لے لیتا ہوں جس کو مجھے سافٹ ویئر سوٹ کہتے ہیں، اور وہ مجھے لوور کوسٹ میں مل رہا ہوتا ہے اور ایزی آف یوز ہوتا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر، دی بیسٹ کائنڈ آف اے سافٹ ویئر، سب سے زیادہ یوز ہونے والے سافٹ ویئرس ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایم ایس پروجیکٹ. میں اس کے اوپر خود کافی کام کر رہا ہوتا ہوں. یہ پروجیکٹ 2016 کے نام سے یہ ہے. اس کے اوپر گینٹ چارٹس وغیرہ بن جاتے ہیں، پورے پلانس بن رہے ہوتے ہیں، پوری کی پوری ورکنگ بن رہی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، کس طرح کے ریسورسز ہیں، کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک کام ہونا ہے. یہ میں مثلا فار ایگزامپل میں نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کا گینٹ چارٹ بنایا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ 10 دنوں کے لیے بیک گراؤنڈ ریسرچ کروں گا، اس طریقے سے تک ہوگا، ریکوائرمنٹ انالیسز ہے. آگے فیوچر کے اندر جب آپ لوگوں نے پروجیکٹس کرنے ہیں تو اپنے پورے کے پورے پروجیکٹس کے پلانس دینے ہوں گے. وہ جو پورے پروجیکٹس کے پلانس ہیں وہ اس فارم میں آپ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ریسورسز ایڈ کیے جا سکتے ہیں، رپورٹس جنریٹ کی جا سکتی ہیں، کاسٹنگ کی، ریسورسز کی، ڈیش بورڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ویژولائزیشن کروانی ہے، اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اوبویسلی یہ ٹولس جو ہوتے ہیں بیسک لیول کے اوپر تو ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایڈوانس لیول کے اوپر تو بزنسز کے اندر یوز ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو ٹولز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پورے کا پورا کام کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، اور اس بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے اس کی کنسٹرکشن کا ایک بزنس پلان بنانا ہے. تو بزنس پلان بنانے کے لیے مجھے پورا بتانا پڑے گا کہ میں نے جو ہے وہ کتنے دنوں میں بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کتنے دن اس کی جو ہے وہ نییں کھلیں گی، کتنے دن کھدیں گی، کتنے دن لگیں گے، کہ مجھے اینٹیں چاہیے کتنا. یہ تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم نے اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ پلان کرنی ہوتی ہے وہ اس سافٹ ویئر کے اندر پلان کی جا سکتی ہے. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر. اوبویسلی نام سے پتہ لگتا ہے کیلکولیشنز کے لیے، ریکارڈس بنانے کے لیے، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے. اور یہ بیسکلی ہمارے اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس
کسٹم سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. کسٹم سافٹ ویئرز کی ہوتے ہیں, آپ نے بینکس وغیرہ میں دیکھا ہوگا, بینکس کی جو آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ یہ اکاؤنٹنگ کی رپورٹس نکال رہے ہوتے ہیں, ویکلی رپورٹس نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے بینکس جو ہیں وہ اپنے لیے سیپریٹ سافٹ ویئرز بنا رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے پرپز کے لیے, اکاؤنٹس کی ڈیٹیل اپڈیٹ رکھنے کے لیے, امپلائز کو دیکھنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے. تو وہ سارے کے سارے ہمارے اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئرز ہیں. نہ صرف بینکس کے اندر یوز ہوتے ہیں بلکہ بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اپنے امپلائز کا ڈیٹا یا ان پٹ آؤٹ پٹ جو کہ انوینٹری کا ڈیٹا وہ سارا کا سارا اکاؤنٹس اس کے رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے بغیر تو کوئی بھی بزنس چل ہی نہیں سکتا. وہ پوری انوائسنگ جتنی بھی کر رہے ہوتے ہیں, سیلس کے آرڈر کتنے جنریٹ ہوئے ہیں, سیلس کتنی ہو چکی ہوئی ہیں, کتنا ہمارے پاس پیچھے ویئر ہاؤس میں سامان پڑا ہوا ہے, وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہمارے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے ذریعے مینیج کی جا رہی ہوتی ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹیشن مینجمنٹ سافٹ ویئر.